अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, नौजवानों की बात करें, ख़वातीन की बात करें तो पाकिस्तान का एसेट है, बल्कि रीढ़ की हड्डी है। और इस हवाले से जब भी हम डॉक्ट्राइन लेते हैं तो वो डिवाइन रेवोल्यूशन होती है। कुरानिक पर्सपेक्टिव में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा क्वालिटी को प्रेफर किया है। सूरह मुल्क को अगर देखें, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से अल्लाह जांचना चाहता है कि अमले हसीन कौन रखता है। यहाँ अमले कसीर की बात नहीं है, अक्सर व अमला नहीं का। इसका मतलब है क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं करती। क्वालिटेटिव स्टफ़ जो कुरानिक पर्सपेक्टिव में है वो है। दूसरी जो बात है, इन्ना मअल उसरि युस्रा, हमेशा आपको कंफर्ट जोन डेस्टिनेशन में मिलता है। स्टार्ट आपको पीरियड ऑफ ट्रायल क्राइसिस में से निकलना पड़ता है। जो अल्लाह के महबूब और मुकर्रब हैं, जिन्हें कोई मकाम मिलता है, चाहे लीडिंग रोल हो, यूथ के हवाले से हो, सोसाइटी में इंगेजमेंट के हवाले से हो, तो अल्लाह उन्हें ऐसे पीरियड से, ऐसे सरकमस्टांसेस से गुजारता है ताकि उस मकाम पर पहुँचे भट्टी से गुजर कर जाएं। तो नौजवान जो कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, उनसे गुजारिश है कि हमेशा आपका जो पीरियड ऑफ ट्रायल है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और युस्र जो है वो आपकी डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन हमेशा कंफर्ट जोन होता है, स्टार्ट हमेशा नहीं होता। तो पाकिस्तानी नौजवानों की बात करें तो 30% जो हमारी आबादी है उसमें से 13 से 30 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। उसमें से 41% बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयड है। इट्स अनफॉर्चुनेट, इस पे बात करेंगे। 6.4 मिलियन कुल आबादी मनशियात का शिकार है। उसमें से 2.3 मिलियन वो आइस, शीशा और दीगर नशा आवर चीज़ों में मुब्तला हैं। टॉक्सिकेशंस क्यों हैं? फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, जो 25% बनता है पूरी। फिर औसत उम्र 15 से 19 साल के जो नौजवान हैं, स्किलफुल तो हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती। क्या वजह है कि मार्केट प्लेस को मद्देनज़र रखते हुए हम डिग्री की प्लानिंग नहीं करते, एजुकेशन की। इसमें नौजवान का कसूर नहीं है, हमारे इदारों का, यूनिवर्सिटीज़ का है। थोक के हिसाब से आप ग्रेजुएट एक ही डोमेन के निकालेंगे तो आगे जगह कहाँ होगी। जैसे एक दौर में MBA था, फिर मीडिया साइंसेस था, लाइनें लग जाती हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मजहबी अदम रवादारी, इंतहा पसंदी, फ़िरकावारी, रेडिकलाइजेशन बहुत फैल रही है, और फैनेटिसिज्म बड़ा चैलेंज है। जुनूनियत वो क्यों है? 45,000 नौजवान कैम्ब्रिज का इम्तहान देते हैं सालाना, और 2 करोड़ नौजवान स्कूल से बाहर हैं। बच्चे जो हैं, आप अंदाज़ा लगा लें। 36,000 मदारिस हैं। रिलीजियस एजुकेशन जहाँ पे है उनका एक अलग से सेटअप है, मुख्तलिफ़ शाखें, निज़ामुल मदारिस है, तंजीमुल मदारिस है, वफाकुल मदारिस है। उसमें 25 लाख स्टूडेंट्स हैं। ये कहाँ जाएंगे? किस तरह मुआशरे का मुफीद शहरी बनेंगे? एक एक्सट्रीम ट्रेंड पे चले जाते हैं। एक तरफ कैम्ब्रिज है, एक्सट्रीम लिबरल फाशिज़म प्रोड्यूस कर रहा है, और एक तरफ मदारिस में कुछ जो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की तरफ भी जा रहे हैं। कुल 64% आबादी में से 30 साल से कम उम्र अफराद, ये तकरीबन पाकिस्तान के 60% बनते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें किसी मुल्क का बहुत बड़ा असासा होता है। शरह गुरबत उनमें 11% है, और 45 लाख बेरोज़गार हैं। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, हिस्ट्री में ख़वातीन को एम्पावर किया गया है, नौजवानों को। उसामा बिन ज़ैद के लश्कर की रवानगी है तो वो यंग थे, 18 साल के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक्सपीडिशन के लिए भेजा। इसी तरह ज़ैद बिन साबित को रोल देखें यूथ के अंदर। उसी तरह अगर आप सीधा खदीजतुल कुबरा को, मलिकतुल अरब, फर्स्ट बिजनेस वेमन जो थी, एम्पावरमेंट दी गई, इस्लाम के काम आया उनका माल सारा, वो यूथ के लिए एक रोल मॉडल है। सैयदा आयशा, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का जो एक फाउंडेशन है वो आपने रखी। इमाम जाफ़र सादिक की बहू वो चीफ जस्टिस रही। तो हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में रिच कल्चर है, हेरिटेज है, ख़वातीन का हर हवाले से रोल है। आज पाकिस्तान में ख़वातीन रेप का, ऑनर किलिंग का क्यों शिकार हैं? आज पाकिस्तान का नौजवान क्या सोच रहा है? यूथ असम्बली भी हमने बनाई नौजवानों की, वो भी एक तरफ से अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। दोनों साइड्स लेंगे। और डिजिटलाइजेशन पे एक तूफ़ान है, एक सैलाब है, डीप फेक का, डीप सीक का, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। उसके एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है हन्नान अली साहब, प्रेसिडेंट यूथ नेशनल असम्बली पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया हन्नान भाई, आप ऑथर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कोनैन रियाज, बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ात मलिक साहब, डिजिटल एक्सपर्ट भी हैं डिजिटल मीडिया के, और इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा था। ये बताएं, बहुत बड़ा फिनोमेना है सोशल मीडिया का हमारे लिए।
بلیسنگ بھی ہے لیکن اس کی یوٹیلائزیشن پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی. ہم نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ ڈیپ فیک اور ڈیپ سیک پہ بات کی تھی, تو اب بہت ساری چیزیں آگے آ گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اے آئی, ڈیپ سیک, ڈیپ فیک ہیومن برین کی کریشن ہے, تو یہ چیلنجنگ ہے ہمارے کلچر کے لیے, سلیبس کے لیے, ہماری روایات کے لیے, اس کو کیسے انکاؤنٹر کیا جائے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, جب سے ٹیکنالوجی کی ایولیوشن ہو رہی ہے, روز نئی ایک چیز سامنے آتی ہے. پہلے ہم نے چیٹ جی پی ٹی دیکھا, جیمنائی دیکھا, گوگل کا بارڈ دیکھا, اس کے بعد چیزیں بدل رہی ہیں اور روز ایک نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. میں پچھلے دنوں ہارورڈ کی ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا, جس میں انہوں نے وہ برینز جو اس وقت اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں ان کا انالیسس کیا, اور وہ دماغ جو اے آئی کو استعمال نہیں کر رہے ان کا انالیسس کیا, اور وہ تمام برینز جو بہت زیادہ اے آئی پہ ریلائی کرتے ہیں ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت حد تک متاثر ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں میں اور آپ پہلے بیٹھ کے کنورسیشن کرتے تھے, یا آپ کے شو کی ٹیم بیٹھتی تھی اور وہ پورا ایک کانٹینٹ بناتی تھی, یا ایک ریسرچر بیٹھ کے پورا ریسرچ پیپر لکھتا تھا, یا کانٹینٹ والے ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ پورا پلان بناتے تھے, اب آپ 2 لائنیں لکھتے ہیں کہ بھیا یہ میرا ٹاپک ہے, اس پہ مجھے پلان دے دو. وہ مشین پورے کا پورا آپ کو بنا کے دے دیتی ہے. آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس نے کافی حد تک مفلوج کر دی ہے. دنیا میں یہ بات ہوتی ہے کہ اے آئی آپ کو امپاور کر رہی ہے, اے آئی نے بہت ساری چیزیں آسان کی ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس نے آپ کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں. یعنی جس کام پہ پہلے آپ بیٹھتے تھے 4 گھنٹے لگا کے سوچتے تھے, آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اس نے کافی حد تک اپنی طرف کر لیا ہے. اب اس سے ہوگا کیا؟ جس چیز میں آپ کو آسانی مل رہی ہے, یعنی جس چیز میں پہلے آپ کا وقت سرو ہو رہا تھا, اب وہ آپ کو 2 منٹ میں یا 1 منٹ میں پوری کی پوری چیز مل جاتی ہے, جس کو آپ ٹھیک کرتے ہیں اپنے مطابق, اور آپ اس کو جہاں بھی استعمال کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں. سو وہ جو پورا ایک تھاٹ پروسیس تھا جس میں ہم شام کو بیٹھتے تھے, چائے کی ٹیبل پہ بات کرتے تھے, لوگوں کے اوپینینز لیتے تھے, اپنی ریسرچ مکمل کرتے تھے, وہ سب اب مشین کر رہی ہے. اس کے فائدے ہیں, لیکن مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ جو جنریشن ابھی بلڈ ہو رہی ہے, جس کو ہم جن زی کہتے ہیں, وہ ویسے ہی ان کے ایتھکس کے اور ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, جو میں نے اور آپ نے بہت سارے انٹرنز کے ساتھ بھی کام کیا, وہ ایک الگ لیگ ہے. لیکن اس طرح کی مشینوں کے بعد اور اس طرح کی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ایک روبوٹک فیوچر کی طرف جا رہے ہیں, جس میں ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت محدود ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. حنان علی, آپ یہ بتائیں, چونکہ آپ آتھر بھی ہیں, ینگسٹ آتھر ہے, مجھے یاد ہے کہ آپ پاک یو کے ایکسیلنس ایوارڈ 18-19 سال کی عمر میں آپ کو ملا تھا, میں اس تقریب میں موجود تھا. تو جیسے فہد بھائی نے کہا کہ وہ بیٹھک ہوتی تھی, سوشل کاؤنسلنگ ہوتی تھی, آپ تو میرے سامنے, مجھے یاد ہے کہ وہ ڈسکشن ایک تھرو نیشنل پروسیس, اخبار میں خبر چھاپنا, آرٹیکل چھپ گیا تو یہ میرا آرٹیکل ہے, ایک نیچرل. آج اب تعمیر ذات بھی آپ کی کتاب میرے سامنے ہے, سوشل میڈیا کے حوالے سے چیلنجز پہ بڑا بھرپور کام کیے. تو بینگ پریزیڈنٹ آف نیشنل یوتھ پارلیمنٹ, آپ نے پارلیمنٹ کھڑی کی اور پوری دنیا کے وزٹس کیے, یوتھ کے حوالے سے کام کیا, پاکستان کا نام اجاگر کیا. آپ اس سوشل میڈیا کے چیلنجز کو, ابھرتے ہوئے چیلنج کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے ٹیکل کیا جائے؟ یہ جو فہد ملک صاحب بات کر رہے تھے نا, اس کی انڈورسمنٹ میں عمر بھائی, دنیا میں ایک بہت بڑا آتھر ہے ریسنٹ ہسٹری میں, یوول نوحا ہراری, اس کی کتاب ہے نیکسس میں اس نے بہت طویل انالیسس کے بعد جو ہے وہ یہ جو جنریشن زی اور جنریشن الفا اور ان کے بیچ میں جو چیلنجز ہیں ماڈرن ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے, ان کا احاطہ کیا ہے, اور اس نے بہت سارے خطرات کی نشاندہی کی ہے, جو شاید کہ کسی حد تک یہ بھی ہے کہ شاید انسان بھی ریپلیس ہو جائے مستقبل میں, اور جو مستقبل کی جنگیں ہوں, شاید وہ روبوٹک جو انفلوئنشل فورسز ہیں وہ انسانوں کے روبوٹک مرڈرز اگر سٹارٹ ہو گئے تو وہ انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اینڈ اسی طرح ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی یوزفل ہو سکتی ہے. جیسے گاڑی بڑی مفید ایجاد ہے, اگر آپ اس کے ڈرائیونگ ایتھکس بیچ میں سے نکال دیں تو پھر تو ہر بندہ ایک دوسرے کے اوپر ہی گاڑیاں چڑھا دے. تو این اسی طرح یہ جتنا پوری دنیا میں ایک دنیا نے نیا اسلوب اپنایا, نیا لباس اختیار کیا, تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی لرننگ کے, کچھ اس کے ایتھکس بھی ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے تھے. لیکن ہم نے جو پاکستان کے اندر, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ 2 کروڑ لوگ اسکول سے باہر ہیں, ہم نے ڈائریکٹلی پگڈنڈی سے اٹھا کے ان کو کمیونیکیشن کی موٹر وے پہ ڈال دیا ہے. اب دنیا میں جی 2 پیٹرنز ہیں تھاٹس کے نا جی, ایک تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو, ڈاکٹر ڈینیل کونیمن کی بڑی شاہکار کتاب ہے,
اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک وہ تھاٹ ہے جو جلدی نقدی اسکرولنگ والی وہ والی سوچ ہے، اور ایک دوسری سوچ ہے جو ویری ڈیپ، سلو، اور ہر چیز کا بہت ان ڈیپتھ انالیسس کر کے کوئی چیز شاہکار نکالنا. دنیا کے جتنے بڑے مجدین ہیں، جن لوگوں نے کریشنز کی، انوویشنز کی، یا دنیا کو نیکسٹ لیول کی کوئی بھی تھاٹ ملی، ایون کہ انکلوڈنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، تو وہ بہت برسوں کے، کئی دنوں کے ریاض کا نتیجہ تھی. کوئی بھی چیز فوری طور پہ انسانوں کو نہیں مل سکتی. تو یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دور میں ضروری یہ تھا کہ انسان یہ سوچتا کہ اس کا فوکس اس سے چھن رہا ہے. ارتکاز جس کو کہتے تھے نا جی، یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی. پہلے آپ کی توجہ بہت دیر تک کسی ایک چیز پہ برقرار رہتی تھی، اب آپ کی توجہ چھلانگے مار کے ایک چیز سے فوراً دوسری چیز پہ کرتی رہتی ہے، اور آخر میں جب وہ سوچتا ہے رات کو کہ میں نے کیا سیکھا، تو جواب ملتا ہے ککھ نہیں. تو یہ جو رجحان ہے، اس رجحان نے انسانوں کو بہت زیادہ آئسولیٹڈ کر دیا. انہوں نے یوال نوح ہریری کی بات کی 1 لیسن فار 21st سینچری، وہ بھی کتاب ہے، اس میں خواتین کے بارے میں بھی. لیکن پاکستان میں بڑا انفارچونیٹ ہے، ابھی آنر کلنگ بھی ہے. کراچی میں جو اشوک اور شانتی کا ہندو فیملی تھی، وہ جس طرح سے ایک غیر فطری سیکسول ہراسمنٹ کی گئی، بچی مر گئی. پنڈی میں جرگے نے مار دیا. بلوچستان میں دیکھیں خواتین کے حوالے سے پاکستان میں ایک طرف تو یہ پکچر ہے، ایک طرف فورسز میں ہیں، ایجوکیشن میں ہیں، ہر فیلڈ میں ہیں. تو آپ کس حد تک کتنا سیف اینڈ سیکیور دیکھتی ہیں مستقبل خواتین کا؟ اچھا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے جگہ جگہ پہ بھی. جس طرح پاکستان میں ہمارے ڈفرینٹ شہر ہیں جو کہ بہت ایڈوانس جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے فاٹا ہے، بلوچستان ہے، یا انٹیریئر سندھ ہے، وہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے کسی بھی چیز کی. سب سے پہلے آپ کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے پیرنٹنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے. اسکول بچہ بعد میں جاتا ہے، سوشل میڈیا بہت بعد میں آتا ہے. جب آپ پیرنٹنگ ٹھیک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ایون پیرنٹس کے پاس بھی اویئرنیس نہیں ہوگی تو آپ ان کو آگے اسکل نہیں سکھا سکتے، ان کو کسی چیز کی اویئرنیس نہیں دے سکتے. تو آئی تھنک جو اس کا روٹ کاز ہے وہ ایک تو پیرنٹنگ ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ کا معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں میڈیا کو بھی لے کے آؤں گی، اس میں جو ہم لوگوں نے اپنے جو ہیروز بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی لے کے آؤں گی. ٹھیک ہے، ہمارے جو، اگر آپ شہری سائٹ پہ آ جائیں، ہمارے بچے آج کل کیا دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. آئی بلیو ہمارے ٹائم پہ جب میں یونیورسٹی میں تھی، ہم لوگ ایسی چیزیں سرچ کرتے تھے جس میں ہمیں ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. اقبال نے ٹھیک کہا تھا، دل کے لیے مشینوں کی موت ہے، یہ مشینوں کی حکومت. واپس آئیں گے تو فہد ملک صاحب سے پوچھیں گے اقبال کے شعر سے آپ کس حد تک ایگری کرتے ہیں. خاتون کی گفتگو بھی آپ نے سنی، اس طرف جا رہا ہے، ایک طرف پازیٹیوز ہیں، نیگیٹیوز ہیں. کوئی درمیانی راہ نکالیں، نوجوانوں کی فرسٹریشن بھی ختم ہو اور اس ٹیکنالوجی سے فائدہ بھی اٹھائیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. فہد ملک صاحب، میں نے ایک شعر پڑھا تھا اقبال کا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آپ نے بھی کہا نوجوان کریٹیوٹی، انوویشن سے دور ہوتا جا رہا ہے. اپنے ایموشنز، اپنی انٹیلیجنس ہیومن جب وہ استعمال کریں گے تو اس سے بہتری آئے گی. تو اس سے رشتے، ناطے، سوشل فیبرک، ہر چیز ڈسٹرائے ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کی نظر میں اقبال نے ٹھیک نہیں کہا تھا؟ ڈاکٹر صاحب، اقبال نے بہت ٹھیک کہا تھا، اور ایک ایسے وقت میں جہاں پہ ٹیکنالوجی کا اتنا اس وقت عروج نہیں تھا، اس وقت انہوں نے پیش گوئی کی تھی، اور بہت ساری چیزیں جو اقبال نے کہیں وہ آنے والے وقت میں صحیح ثابت ہوئیں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر لے، ہم ایک انسان کا نیم البدل شاید اس طرح سے نہیں بنا سکیں گے. جتنے بھی روبوٹس بن رہے ہیں اور دنیا میں جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، میں پچھلے دنوں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا روبوٹ بنایا گیا جو بالکل دکھتا ہے انسانوں کی طرح، بات انسانوں کی طرح کرتا ہے، لیکن اس میں روح پھر بھی نہیں پھونکی جا سکتی. سو کچھ چیزیں خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، جس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اس کے امر ربی میں یا اس قسم کی چیزوں میں آپ انٹروین نہیں کر سکتے. سو ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، جتنا بھی ہم مشینوں پہ ریلائے ہو جائیں، ہم شاید وہ نہیں بن سکتے جو خدا نے بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جتنا مشینوں پہ ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں، آخری دفعہ ڈاکٹر صاحب ہم کب اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے تھے جب ہمارے ہاتھ میں موبائل فون نہیں تھا؟ یا ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کب بات کی جب ہم اپنے موبائل فون میں گم نہیں تھے؟ یا کسی دوست کو، کسی عزیز کو آپ نے وقت دیا ہو جو صرف اس کے لیے ہو، جس میں آپ کو کوئی ڈسٹریکشنز نہ ہو. سو مجھے لگتا ہے کہ جتنا
سوشل میڈیا نے چیزوں کو ٹیک اوور کیا ہے اور جس طرح سے ہم شارٹ ٹرم کانٹینٹ کی طرف جا رہے ہیں جس میں انسٹاگرام کی ریلز اور ٹک ٹاک کی وہ ساری چیزیں ہیں، ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے تو محروم ہو رہے ہیں، لیکن ہم انسانوں سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ جو ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن ہے، جو ایک انسان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ سیکھ سکتے ہیں، وہ شاید دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو نہیں سکھا سکتی۔ اور ہمیں بنایا بھی اس طرح سے گیا ہے کہ وی تھرائیو آن ہیومن کنیکشن۔ ہم رشتوں پہ، جو وہ لوگ جو تنہا رہتے ہیں یا جن کی زندگی میں دوست نہیں ہوتے ہیں، ان کا لائف سپین بڑا کم ہوتا ہے۔ ہم نے کتنے، ابھی ریسنٹ بھی ایک واقعہ ہوا، ہماری کراچی کی ایک ایکٹریس، ایک دوست، وہ اکیلی رہتی تھی اور وہ دنیا سے میرا چلی گئی۔ اصغر کو جی، تو وہ تمام لوگ جو رشتوں پہ تھرائیو کرتے ہیں ان کا لائف سپین مجھے لگتا ہے پھر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور ٹیکنالوجی نے ہمیں، آپ دوستوں کے گروپس میں بیٹھے دیکھیں، آپ شام کو کسی ڈھابے پہ دیکھیں، ایک ٹیبل پہ 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سب اپنے موبائل فون میں لگے ہوئے ہوں گے۔ ٹیکنالوجی آپ کو امپاور تو کر رہی ہے، لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو انسانوں سے بھی دور کرے۔ فہد ملک صاحب یہ بتائیں، یہ جتنے بڑے اسٹارز ہیں، میں ٹک ٹاکس پہ بھی دیکھ، اکثر خیر ان کا مرڈر انفارچونیٹ ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں وہ تو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بتا سکتے ہیں، لیکن جن کے 3 ملین 4 ملین 10 ملین فالوورز ہیں، دیکھا ہے ان کے جنازے میں 10-20 افراد آئسولیشن میں، کوئی کس حالت میں مر گیا۔ تو یہ یہاں کی جو ویورشپ ہے یا ریٹنگ ہے، یہ پھر ریئل لائف سے ڈیفرنٹ ہے، اس کا مطلب ہے یہ نوجوانوں کو سمجھائیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو سوشل میڈیا کی زندگی ہے وہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں وہ فلف ہے۔ ہم اپنی زندگی کی پرفیکٹ پکچرز دکھاتے ہیں اپنے انسٹاگرام پہ، اپنے فیس بک پہ۔ کوئی بندہ اپنی مشکلیں نہیں دکھاتا سوشل میڈیا پہ، جو دکھاتے ہیں وہ بیچارے پھر ان پہ قدغنیں لگتی ہیں کہ آپ اٹینشن لے رہے ہیں۔ بٹ ایک بندہ جس کے 2.5 لاکھ فالوورز ہیں انسٹاگرام پہ اور اس کو کوئی مشکل ہوتی ہے، آپ اپنے آس پاس میں دیکھیں آپ کتنے لوگوں پہ ریلائی کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام پہ 1 ملین فالوور ہونے کا یہ مقصد یا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کے پاس وہ سپورٹ ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں لوگ جن کو پاکستانی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام، جن کو دنیا سلام کرتی تھی اور آخری وقت میں وہ اکیلے تھے۔ میرا ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کو ڈیٹوریٹ ہوتے ہوئے اور ان کو مشکلوں میں جاتے ہوئے۔ سوشل میڈیا کی زندگی پہ اگر کسی انفلوئنسر کو یہ لگتا ہے کہ میں اس جیسا بن جاؤں گا اور میرا یہ لائف سٹائل ہوگا، ہمارا اپنا، میرا اور آپ کا کتنا بڑا PR سرکل ہے، لیکن مشکل میں آپ کے پاس وہ 3-4 لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ فون کرتے ہیں، یا آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ کس سے بات کر سکتے ہیں؟ فیملی فرینڈ جن سے انٹریکشن ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے۔ جی، سوشل میڈیا کی زندگی ڈاکٹر صاحب اٹس جسٹ فار دی آپٹکس۔ اصل زندگی آپ کی وہ ہے جو آف لائن ہے، جس میں آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں، کسی کے ساتھ اپنا غم بانٹ سکیں، کوئی آپ کی مشکل کو سمجھ سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مشکل کا حل تو چلو اگلی سٹیج ہے نا، ہم اگر کسی کے ساتھ اپنا ایشو بانٹ بھی لیتے ہیں یا کسی سے بات کر لیتے ہیں تو انسان کا آدھا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی وہ والی چیز اس سوسائٹی میں مجھے بہت کم نظر آتی ہے، اور جو آپ کے شو کے توسط سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کی زندگی اصل نہیں ہوتی، اس پہ یقین کرنا بند کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ حنان بھائی یہ بتائیں، ہمارے کلچر میں ٹریڈیشنل شمالی علاقوں میں چلے جائیں جہاں سے آپ ہیں، میں ہوں، ایک جرگہ سسٹم بیٹھک ہوتی تھی بچپن میں، ہم نے جو گرومنگ دیکھی، کوئی ڈسپیوٹ ہے مل کے جرگہ بیٹھا وہاں سے، اور پھر شام کی بیٹھک ہوتی تھی، عصر یا مغرب کے بعد بڑے بیٹھتے، پھر گھاس کی کٹائی ہے تو اکٹھے مل کے، وہ مواخات کا کانسیپٹ مدینے والا ہمیں وہاں نظر آتا۔ ایک گھر میں شادی ہے، ارد گرد کے 4 گھروں کی چارپائیاں اور سامان ادھر پہنچ رہا ہے اکٹھے، وہ شادی 8-8 10-10۔ وہ جو نیچرل گرومنگ، کانفیڈنس، خوشی، راحت، اپنائیت، بہن کے یہاں جانا ہے، اس میں ہماری زبان میں کہتے تھے سنبھال، کہ ایک گفٹ، یعنی کوئی چیز بنا کے لے جائیں، بڑی رسپیکٹیبل دوسری برادری میں کہ بہن کو آنر ہے، وہ بھی آنر سمجھے۔ عیدوں پہ، تہواروں پہ اکٹھے مل بیٹھنا۔ اب یہ آ گیا جی ویڈیو کریں، ہاں جی کیسے ہیں، ٹائم نہیں ملا، عید کیسی گزری، ٹھیک ہیں۔ یہ کلچر کیسے دیکھتے ہیں؟ یوتھ میرے خیال میں اس میں زیادہ سٹک ہو کے نہیں فرسٹریٹ ہو رہی؟ دیکھیے، جو خاندانی قدریں ہیں نا، خاندانی قدروں کا قالین تیزی سے کھسکا ہے ان 5 سالوں میں۔ یہ جو لاسٹ 5 سال گزرے ہیں نا، اس میں مٹیریلزم کو جتنا ڈسپلے ملا ہے نا، اتنا شاید پچھلی 5000 سال کی تاریخ میں نہیں ملا۔ ہر چیز کی نقدی جلدی، اور جو ہر چیز کا یہ جو جب سے ٹیکنالوجیکل افیکٹ آیا نا سر، اس میں کیا ہوا ہے کہ انسانوں کے پاس جیسے اسٹمک ہے نا سر، آپ کا معدہ ہے، تو آپ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک دفعہ خوراک لے کے دن آپ 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے بریک دیتے ہیں تاکہ وہ ڈائجسٹ ہو سکے۔
سر مائنڈ کا بھی اسی طرح کا ایک کنیکشن ہے, اس کی بھی اعصابی نظام ویسا ہی ہے. آپ اس کو فلڈ انفارمیشن کے فلڈ کے سامنے نہیں رکھ سکتے, پھر وہ واپس ریپروڈکشن کچھ نہیں کر سکے گا. آپ جتنی اس کو فاسٹ انفارمیشن دیں گے وہ واپس اس میں سے کوئی چیز کنسیو کر کے واپس ریپروڈیوس نہیں کر سکے گا. تو جب تک آپ سلولی اس چیز کو ریمائنڈ کر کے ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کو غور و فکر کا, تدبر تدبیر کا, حکمت دانش کا اور اپنائیت اور جو ایک اجتماعیت کا تصور تھا وہ آپ سے دور چلا جائے گا. یہ ایک بیسک سی اس کی سائنس ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو نوجوانوں کے اندر جو شدت پسندی جنم لے رہی ہے نا جی, وہ وائلنٹ کانٹینٹ دیکھنے کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں پوری جو مرکزی دائرے کی سیاسی جماعتیں ہیں, لیڈرز پوری دنیا کی تاریخ میں قوم کے ٹیچرز ہوئے ہیں. ماؤ زے تونگ نے ڈائٹ پلان تک دیا اپنی نیشن کو. اینڈ اسی طرح جو لیڈرز اگر خود ایکسٹریمسٹ ویوز کو یا مکے مارنے کو یا تھپڑ مارنے کو پریز کریں گے اور ان کی لینگویج میں اگر بازاری پن ہوئے گا, وائلنس ہوئے گا, تو ان کے نیچے جو دمالی ٹولہ تشکیل پائے گا وہ اندھا ہاتھی جیسے اپنی فوج کو چل دیتا ہے ویسے ہی وہ تدبر تدبیر سے نکل جائے گا. اس وقت جو چیز سوچنے کی یہ ہے کہ قومی قیادت جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب دیکھیے کلچرل ریولوشن آ رہا تھا نا, تو وہ تھوڑی سی فارورڈ تھنکنگ جو تھی نا بھٹو کی, تو اس نے کلچرل ریولوشن کے ساتھ ہی جو منگلہ ڈیم کے میرپور کے متاثرین تھے, آپ کو پتہ ہے یہ پہلی کھیپ تب زیڈ بھٹو جب فارن منسٹر تھے تو پہلی کھیپ گئی تھی یہ برطانیہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اب چوتھی نسل ہے, تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ وہاں پہ بڑی ہو رہی ہے اور وہ دے آر سو انفلوئنشل. اب ان میں سے میجورٹی میں جو 7-8 لوگ جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹس بن گئے ہیں, ان کا ڈیسیژن میکنگ میں بڑا سٹیک ہے. اس وقت تو ہم ریڈی تھے, لیکن یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کا جو نیا ریولوشن ہے جس نے معاشرہ ٹیک اوور کر لیا ہے, یوں لگتا ہے کہ لیڈرشپ کے لیول پہ ہم اس پہ تیار نہیں ہیں ابھی تک. میں ایک دفعہ پھر اس اپنے چھوٹی سی گزارش کو جو زندگی بھر کے ریاض کا نتیجہ دہراتا ہوں آپ کی پروگرام کی وساطت سے, کہ اگر ریاست سنجیدگی سے نوجوانوں کو اگر ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہتی ہے تو ان کو سامنے لانا ہوگا, ان کو اعتماد اور یقین دینا ہوگا, اور ایٹ لیسٹ ڈویژنل لیول پہ یہ جو نیفٹک ہے یا ٹیوٹاز کی جو ٹیکنیکل ٹریننگ کے ادارے ہیں ان کا دائرہ کار پھیلانا ہوئے گا. اور ہمیں ایسے دماغ تیار کرنے ہوں گے جو ڈسٹنس لرننگ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے جو ای کامرس کے میدان میں, باقی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے میدان ہیں, جو سروسز پرووائڈ کرنے والے جیسے یہ ہمارے سامنے بیٹھی ہیں, اس طرح کے ہمیں کم از کم 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ پر اینم سنجیدہ نوعیت کے پروڈیوس کرنے ہوں گے, تاکہ ریاستی سطح پہ وہ زر مبادلہ لے کے آئیں پاکستان میں, اور لیپ ٹاپ صرف ان کو دیں جو لیپ ٹاپ کے لیے موزوں ترین ہوں, جو لیپ ٹاپ سے بینیفٹ لے سکتے ہوں. یہاں پہ جو انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ہم نے کر دیا ہے. ایک ریسرچ پیپر کسی بچے نے بنانا تھا, HEC نے اس کو اٹھا کے لیپ ٹاپ دے دیا, اور بھائی صاحب وہ انٹرنیٹ کیفے سے بھی جا کے بنا لے گا, وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, 15 دن اس نے کام کرنا ہے, وہ کہیں سے بھی کر لے گا. لیکن آپ صرف اس بچے کو جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, جس نے کوئی اپ ورک پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ, جس نے کسی بھی جگہ پہ کوئی اسکل سیکھ لی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لی ہے, اب وہ انٹرنیشنل کلائنٹ ڈھونڈنا چاہتا ہے, تو اس کو اپنے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور لیپ ٹاپ کی جو سروسز جب آپ دیں گے تو اس کا ریاست کو بڑا فائدہ ہوگا. اگر 50,000 لوگ بھی ایسے ہو گئے تو یہ اربہ ڈالرز جو ہے پاکستان میں لے کے آئیں گے. کونین ریاض یہ بتائیں, آپ 11 کریٹیوز, یہ کیا سروسز ہیں آپ کی خواتین کے لیے, کیا بینیفٹس ہیں ان میں, آپ کے کلائنٹس کہاں کے ہیں, اور اس میں پاکستان کے لیے کیا پوٹینشیل ہے؟ آپ بیسکلی 11 کریٹیوز از اے کریٹیو ایجنسی جو کہ فرسٹ پاکستان کی ریموٹ ٹیم ہے, اور ابھی ہم انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے. اور سرپرائزنگلی میری ٹیم میں آدھی سے زیادہ لڑکیاں ہیں. یہ ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں, اینیمیٹرز ہیں, ویڈیو ایڈیٹرز ہیں. اور جب بھی میں اپنی کوئی ویکینسی آتی ہے میری ڈپارٹمنٹ میں اور میں کوئی ڈھونڈتی ہوں, تو میں سرپرائز ہوتی ہوں یہ دیکھ کے کہ ہماری لڑکیاں کتنا اچھا کام کر رہی ہیں. میرے پاس ایک بچی حیدرآباد سے ہے اور شی از ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ. میں نے جتنے بھی انٹرویوز کیے ہیں, میں نے جتنا بھی لوگوں کو دیکھا ہے, مینلی لڑکیاں ہیں, ان کو یہ کام آتا ہے, بس ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا. پلیٹ فارم نہیں. گورنمنٹ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے آپ کو؟ نہیں, ہم لوگ خود کام کرتے ہیں, ہم خود جو ہے اپنا کام ڈھونڈتے ہیں. ریاست یا حکومت سے اس پلیٹ فارم کھلا ہے, کوئی ہے آپ کا اپیل یا مطالبہ؟ ایز سچ اپیل تو کوئی نہیں ہے, بٹ یہ ایک ہے کہ ہمیں جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو مزید تراش کے آگے لے کے آنا چاہیے. جی کونین, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. فہد ملک صاحب, آپ کی طرف آؤں گا.
کونین جو ہے وہ آپ کی فیلڈ سے ہی ہے، تو یہ ان کے پاس لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں ریموٹ ایریا سے، حیدرآباد سے، سندھ سے، جنوبی پنجاب سے اور ناردرن ایریا سے، ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے یا ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز ہیں، تو ان کو کرافٹ کیا جائے، ان کے اندر وہ تھرل پوٹینشل ہے، پالش کر کے آگے لایا جائے۔ آپ نے تو گورنمنٹ کو بہت ساری کمپنیز کے حوالے سے کام کر کے دیا ہے جس پہ آپ کو ایوارڈ بھی ملا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے انیشیٹو پاکستان کے لیے ایک روشن خیال ڈیجیٹل پاکستان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے، میں کونین کو جانتا ہوں اور جو یہ کام کر رہی ہیں وہ بڑا زبردست ہے، اور پاکستان کی چند ان خواتین میں سے ہیں جن کا کانٹینٹ بھی اچھا ہے اور جو اس سوسائٹی کی خواتین کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے سر کہ دو طرح کے مسائل ہیں جو مجھے اپنے ایکسپیرینس سے لگتے ہیں۔ جو میرا جو ایوارڈ تھا وہ میں نے سرکار کو پنجاب کے 36 ضلع ڈیجیٹلائز کر کے دیے تھے، اور اس کے ہم نے پیسے نہیں لیے کیونکہ سرکار کے پاس پیسے اچھا، جو فری کام کیا آپ جی وہ فری کام تھا جس کی وجہ سے ایوارڈ ملا، ادروائز تو ایوارڈ کے ساتھ کوئی نقدی بھی تھی یا نہیں ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں، پلے سے پیسے لگائے تھے اس وقت، اور ابھی صرف ایوارڈ ہے جس کے ساتھ کچھ بھی نہیں آتا، بٹ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایوارڈ قرض ہے مجھ پہ آپ جیسے دوستوں کا اور اس قوم کے ان لوگوں کا جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا تھا۔ مسئلے دو طرح کے ہیں۔ اسٹیٹ لیول کا مسئلہ کیا ہے؟ اسٹیٹ کی پریورٹیز میں اسکل ڈیولپمنٹ ہے، لیکن جو اسکلز ڈیولپمنٹ نیفٹیک کے تھرو اور باقی اداروں کے تھرو کرائی جا رہی ہے وہ آبسلیٹ ہو چکی ہے۔ پاکستان میں کوئی کرپٹو کا سرکاری ادارہ نہیں ہے، کوئی بلاک چین پڑھانے والا سرکاری ادارہ نہیں ہے، کسی یونیورسٹی میں اے آئی، اب کچھ یونیورسٹیوں نے اپنا کریکولم نکالا ہے لیکن کوئی اے آئی پہ اس طرح سے اتھارٹی نہیں ہے۔ سو میری آپ کے شو کے تھرو ان تمام طاقتور لوگوں سے گزارش ہے کہ یا تو ہمیں بتا دیں، ہم بنا لیتے ہیں، یا پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اس ملک کو اس وقت ایک بلاک چین کے انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا، پاکستان میں جو ٹیکنالوجی دنیا میں آبسلیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ پاکستان میں اس وقت آتی ہے۔ فاضل صاحب آپ یہ کریں، آپ بنا سکتے ہیں یہ بلاک چین اور یہ سارا میں بنا سکتا ہوں، مجھے صرف اسٹیٹ کی تھوڑی سی سپورٹ چاہیے۔ کیا سپورٹ چاہیے آپ بتائیے؟ وہ سپورٹ ان ٹرمز آف لائسنسنگ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم اس ملک میں کرپٹو کا پہلا انسٹیٹیوٹ لاتے ہیں تو اس کا میجر لائسنس مجھے دے دیں، باقی اس کے آپریشنز اور میں فری میں سکھاؤں گا لوگوں کو، اچھا آپ صرف ہمیں لائسنس دے دیں۔ ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ تو اسٹیٹ کے مسائل ہیں کہ لوگوں کو بہت سارے اور کام ہیں، حکومت کو ان طاقتور لوگوں کو جو اس ملک کو چلا رہے ہیں اور ان کی پریورٹیز میں سکلز ڈیولپمنٹ یا سافٹ سکلز ڈیولپمنٹ نہیں ہے، جو حنان بھائی نے بات کی کہ لیپ ٹاپ اور وہ ساری چیزیں نہیں دی جا رہی۔ اب آتے ہیں کنزیومر سائٹ پہ، وہ تمام بچے جن کو وہ سکلز کی ضرورت ہے ان کی پریورٹی کیا ہے؟ وہ بننا چاہتے ہیں ٹک ٹاکر، وہ بننا چاہتے ہیں انسٹاگرامر، وہ سکل نہیں سیکھنا چاہتے جس سکل کو ایک سال میں پالش کر کے آپ 500 سے 1000 لوگوں کو آپ 500 سے 1000 ڈالر کما سکتے ہیں۔ میں نے تقریباً پچھلے 6 مہینے میں کچھ 700 بندوں کو ٹرین کیا جن کو ہم انسٹاگرام کی ای کامرس سکھاتے ہیں، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ سے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، فری میں آگے سیکھیں، اور صرف آپ کے پاس موبائل فون اور انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے۔ اور میرا وہ ایک ای کامرس کا بزنس ہے جس میں ہم بیگز امپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ یہ فری آف کاسٹ سیکھیں۔ ہمیں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ فری میں سکھا رہے ہیں، جگہ پہ اپنی بلا کے رینٹ، بجلی، بتی سب ہمارا اپنا ہے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے آپ آگے صرف سیکھیں اور جا کے امپلیمنٹ کریں۔ اس میں بھی نان سیریسنس ہوتی ہے کیونکہ ایک سکل کو ڈیولپ کرنے میں آپ کو وقت لگتا ہے، آپ اس کو گروم کرتے ہیں، شروع میں آپ $100 کما رہے ہیں، 3 سال بعد آپ $1000 پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن لوگ کہتے ہیں یار یہ فلانا یوٹیوبر تو مطلب 3 دن میں امیر ہو گیا، تو مجھے بھی شارٹ کٹ چاہیے۔ سب کو مشہور ہونا ہے، سب کو پیسے کمانے ہیں، سب کو پاور بھی چاہیے، لیکن اس پاور کے لیے، اس پیسے کے لیے، اس مشہوری کا جو پروسیس ہے، مطلب میں آپ کے شو پہ اگر بیٹھ کے گیان دے رہا ہوں تو میں راتوں رات نہیں اٹھ کے آگے بیٹھ گیا، میں نے 2010 میں کام شروع کیا تھا، میرا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ سو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک دن میں ہو جائے گا، نہیں، ہر چیز وقت لیتی ہے، ہر چیز ٹائم لیتی ہے، لیکن ہمارے اس جن زی کو یہ لگتا ہے کہ ہم شارٹ کٹس کے تھرو بن جائیں گے۔ سو دونوں سائڈ پہ مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ ہے، حکومت کی سائڈ پہ بھی اور کنزیومر کی بھی سیریسنس ہونی ضروری ہے۔ ٹھیک، حنان ون لائنر دے دیں، آخری میسج کیا ہے یوتھ کو؟ وقت کم ہے، آپ کیا میسج دیں گے گورنمنٹ کو، ریاست کو اور نوجوانوں کو؟ دیکھیے، سوشل میڈیا کو فوری طور پہ بطور سبجیکٹ پڑھانا چاہیے۔ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ پرائمری کے سلیبس سے لے کے سیکنڈری کے سلیبس تک، پھر یونیورسٹی کے سلیبس تک، ہر سطح پہ اس کی ریفلیکشن نظر آنی چاہیے، چونکہ سوشل میڈیا آلموسٹ سوسائٹی کو مکمل طور پہ ٹیک اوور کر چکا ہے۔ سیکنڈلی بات یہ ہے کہ یہ جیسے فہد بھائی نے بڑی خاص سمت نشاندہی کی کہ جو نئی 2 نسلیں، تازہ ترین نسلیں جنہوں نے سوسائٹی سنبھالی ہے، وہ اتنی نقدی، اتنی جلدی میں ہیں کہ ان کو
रोकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, और हैबिट फॉर्मिंग जो नई हैबिट्स उनके अंदर डालनी पड़ेंगी, और उनको थोड़ा सा स्लो सिखाना पड़ेगा। उसके लिए डिजिटल डिटॉक्स उनके लिए ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब तक वो डिजिटली ब्रेक नहीं लेंगे तो वो उनको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। अब जो उनकी सोचने की स्किल है, सबसे अहम स्किल है, जो फोकस इर्तिकाज चला गया है, पर्पस उनसे चला गया है, तो ये 3 चीज़ें जब तक हम उनकी बहाल नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ पे भी नाकाम ही रहेंगे और दुनिया की किसी भी जगह पे। चूँकि जो फास्ट बॉलर है ना सर, वो खड़े खड़े फास्ट बॉल नहीं फेंक सकता, वो 50 कदमों का पीछे से स्पेल करके आएगा और फिर दिन वो डिलीवर करेगा। कहते हैं ना, जाने कितने कांटे टूटे उनके नंगे पाँव में, गाँव वाले तब बैठे बरगद की ठंडी छाँव में। क्या बात। कौनैन, ये बताएं आपका मैसेज क्या है ख़वातीन को जो नई इस फील्ड में आना चाहती हैं? बेटिए बहुत ख़वातीन आ रही हैं डिग्री होल्डर्स, लेकिन इन्वायरमेंट नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। मैं एक मिसाल देता हूँ। एक दिन एक खातून आई कि किसी इदारे में, सरकारी में मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, लेकिन इंटर्नशिप फ्री में। तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, क्या कोई डिमांड है ख़वातीन के लिए कि इंटर्नशिप जो है वो पेड होनी चाहिए? सरकारी इदारों में तो पेड होनी चाहिए। ये मैंने खुद भी इंटर्नशिप्स की हुई हैं सरकारी इदारों में और फ्री ऑफ कॉस्ट की हुई है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, नॉट जस्ट फॉर द वेमेन, ये लड़कों के लिए भी है कि एटलीस्ट उन बच्चों का जो वो आ जा रहे हैं, एटलीस्ट आप उसका ही आप उनको पे कर दें अगर आपने इंटर्नशिप के पैसे नहीं भी देने। सेकेंडली, जो मेरा मेनली जो वुमेन के लिए है, क्योंकि मुझे नहीं नज़र आ रहा गवर्नमेंट की तरफ से, डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ में कि नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट की जा रही, तो हमें खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ रही हैं। तो द लास्ट मैसेज फ्रॉम माय साइड, जो कि जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं उनके लिए ये है कि अपनी स्किल पे खुद काम करें, अपनी स्किल पे खुद। ये जो आखिरी एक कमेंट मैं करना चाह रहा हूँ कि ममदानी है ना जी, न्यूयॉर्क के मेयर का कंटेस्टेंट है, अगर वो कामयाब हो जाता है ना तो वो दुनिया में तब्दीली की बड़ी इलामत होगा। ये देखें कि उस बच्चे ने 33 साल में वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया, और सिर्फ अपने टैलेंट के जोर पे, और वो एक ही नारा लगा रहा है कि स्टेटस को मस्ट गो। अगर ये नारा पाकिस्तान तक पहुंच गया तो यही नारा हमारा है। फाद मलिक साहब, स्टेटस को मस्ट गो, और दूसरा इंटर्नशिप जो सरकारी इदारों में यूथ के लिए है, उस पर कोई थोड़ा एजाजिया, आने जाने का किराया, कोई इंकरेजमेंट मिले, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? डॉक्टर साहब, इसमें भी मेरा अभी एक्सपीरियंस है। मैं और हमारे एक भाई हैं, मैं और अब्दुल्ला शाह मिलके एक कंपनी बनाई है हमने, जिसमें हम लोगों को हायर कर रहे थे। तो मैंने उस पर पेड इंटर्नशिप ऑफ़र की। मेरे लिंक्डइन पे रिकॉर्ड पे पड़ी हुई है, 50,000 रुपये मैं दे रहा था इंटर्नशिप पे। मेरे पास जो जेन जी के बंदे आए इंटरव्यू देने, मैंने और अब्दुल्ला भाई ने इंटरव्यूज़ किए, सबका एक डिमांड थी कि हम दफ्तर नहीं आएंगे, हमें आप 50,000 रुपये दे रहे हैं लेकिन हम घर से काम करेंगे। और एक ऐसा फ्रेश ग्रेजुएट जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो अभी यूनिवर्सिटी से निकला है, हम ये चाहते हैं कि वो आए, सीखे। दफ्तर का एक एनवायरनमेंट होता है, माहौल होता है, उसमें सीखे। लेकिन उनका ये था जी कि हम घर से करेंगे काम और हम पैसे भी लेंगे। सो हम तो पैसे दे रहे थे। एक तो ये कि इस साइड पे भी मसला है, उस जनरेशन की वैल्यूज़ जो हनान भाई ने बात की, उसमें थोड़े से मसाइल हैं जिनको वालिदैन ने या असातिज़ा ने सीधा करना है। दूसरा जो स्टाइपेंड वाली बात है, सरकार का एक नंबर डिसाइडेड है, मुझे अब सही याद नहीं है, 25,000 या 30,000 के करीब, वो कि मिनिमम वेज उतनी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दी जाती। उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए। आखिरी चीज़ जो मैं ऐड करूँगा कि इस वक्त दुनिया जा रही है AI और ऑटोमेशन की तरफ, क्रिप्टो की तरफ, ब्लॉकचेन की तरफ। क्रिप्टो पे पाकिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन AI की तरफ अभी तक गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है। इतनी मिनिस्ट्रियाँ बना रहे हैं, एक AI या ऑटोमेशन पे एक मिनिस्ट्री बना दे जो लोगों को सिखाए, काम करे, मुल्क के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको ऑटोमेट करे और मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले। सो आपके शो के थ्रू उन तमाम ताकतवर लोगों से मेरी गुजारिश है कि छोटा सा काम कर लें, किसी को भी लगा दें, एक AI ऑटोमेशन पे अपना थोड़ा सा काम कर लें, कोई मिनिस्ट्री बना दें, कोई इदारा बना दें, इस मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया फाद मलिक साहब, कौनैन रियाज, हनान अली साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू को अगर समा तो हनान ने जो बात की, स्टेटस को मस्ट गो, और फाद मलिक साहब का ये कहना है कि ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ये सारी चीज़ें एक इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, वो उसे हेड कर सकते हैं, यूथ को एम्पावर कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजिकल फील्ड के अंदर, वो हुकूमत और रियासत की वो खपत आपको दे सकते हैं कि जो आलमी सतह पे पाकिस्तान का नाम उजागर कर सके। कौनैन रियाज के कुछ गिले शिकवे भी है, जाहिर है वो कह रही हैं ख़वातीन को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही।
حکومت میں ممبران اسمبلی پارلیمنٹ خود خواتین ہیں، انہیں پتہ ہے کہ خواتین کس پروسیس سے گزر کے کتنی تکلیف کے ساتھ ورک بیس پہ کتنی سیکریفائس کرنے کے بعد اس مقام پہ پہنچتی ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ نوجوان دوست اور خواتین دوست پالیسیاں بنائیں۔ یاد رکھیں جس ملک کی آبادی کا 60% نوجوانوں پہ مشتمل ہو، یہ آپ کا ایسٹ بھی ہے اور ٹائم بم بھی ہے۔ میں ٹائم بم کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اگر پراپر فیسلٹیز نہ دی گئی، ان پہ توجہ نہ دی گئی، تو یہی ٹائم بم ایٹم بم بن سکتا ہے، اور یہی وقت آنے پہ پھر پھٹ کے تو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ وہ چاہے جنونیت ہو، انتہا پسندی ہو، دہشت گردی ہو، یہ تمام ایلیمنٹس، ان کا روٹ کاز اگر دیکھیں تو غربت، پاورٹی، ان امپلائمنٹ ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب کسی کو کام کے لیے کوئی نہیں ہوگا، وہ فارغ بیٹھے گا تو وساوس آئیں گے، وہ کسی کے ہتھے بھی چڑھ سکتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ را فنڈڈ یا فتنۃ الہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ کون ہائر ہوتے ہیں؟ جن کے پاس جابز نہیں ہوتی۔ جب ریاست نہیں آن کرے گی تو وہ خود رو جڑیاں بن جائیں گی، جھاڑیاں جو دوسرے کے ہتھے چڑھ جائیں گی۔ تو انہیں خود رو جھاڑیاں بننے سے بچائیں، ایک تناور درخت بنے تاکہ ان کا پھل وہ خود بھی اس کا ذائقہ محسوس کریں، معاشرہ بھی کھا سکے۔ آخر میں اقبال کا وہ شعر جس میں وہ کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اقبال نے ستاروں کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ رات کی تاریکی میں ستارہ روشن ہوتا ہے، اس کے سینے کو چیر کر اپنا نور ڈالتا ہے۔ تو یہ جو پینلسٹ ہیں، چاہے فہد ہے، کونین ہے، حنان ہے، میں سمجھتا ہوں دیز آر دا رول ماڈل فار دا ہول کنٹری، دے آر ایسٹس آف دس کنٹری۔ آتھرشپ بھی ہے، ایوارڈز بھی ہیں، اور اپنی ہارڈ شپس کے ذریعے اپنے زور بازوں پہ انہوں نے سیکھ کے ایک نیچرل انوائرمنٹ سے آگے بڑھیں۔ تو نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ راتوں برات امیر بننے کے خواب مت دیکھیں۔ قرآن بھی 23 سال میں نازل ہوا تھا، انسان بھی ایک مخصوص پروسیس، بایولوجیکل پروسیس کے بعد جو ہے وہ اس کی پیدائش اور کریشن ہوتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ بیج بوتے ہیں تو کتنے مہینوں سالوں کے بعد درخت آتا ہے، پھر پھل لگتا ہے، لوگ کھاتے ہیں۔ تو جس چیز میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی ڈیوریبلٹی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نیچرل فینومنا ہے، اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔